अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहरीम ज़ुबैरी और आप देख रहे हैं पैगाम रमज़ान वक्त न्यूज़ की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन। जनाब, रमज़ान जो है वो तकरीबन अपने इख्तिताम की तरफ पहुंचता जा रहा है और आज 26वां रोज़ा रखा गया है। यकीनन आज की जो रात है वो 27वीं रात शब कद्र जिसे लोग यूजली कहते हैं। हम ये तो नहीं जानते एग्जैक्टली कि कौन सी रात शब कद्र है, लेकिन एक रिवायत चली आ रही है, एक लोगों की सोच है, लोगों का ऐसा मानना है कि जो 27वीं की शब होती है उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो शब कद्र हो। और शब कद्र क्या है? शब कद्र में अल्लाह पाक फरमाते हैं, यकीनन हमने इसे शब कद्र में नाजिल फरमाया। तुम क्या जानो कि शब कद्र क्या है? इसमें हर काम के सर अंजाम देने को अपने रब के हुक्म से फ़रिश्ते और रूह जबरील उतरते हैं और ये रात सरासर सलामती की होती है तुलुए फजर तक। सो एक रात जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान पाक में बता दिया है कि ये सरासर सलामती है और इसमें फ़रिश्ते उतरते हैं ज़मीन पर। सो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, बहुत सारी दुआएं होती हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को ये करते हुए देखा है प्रैक्टिस कि वो पूरे रमज़ान को गुजार देते हैं और कोशिश ये करते हैं कि बस 27वीं की रात उनको मिल जाए, बस 27वीं की रात वो इबादत कर लें। इसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है और इसके हवाले से कौन से सवाल हमारे दिमाग में आते हैं, हम वो ज़रूर करेंगे अपने आज के गेस्ट से। मैं पहले इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद कामरान रिफाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उसके साथ हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं नात ख्वां मोहम्मद बुरहान अली और हाफिज़ मज़हर अशरफी साहब, नात ख्वां, अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा मोहम्मद अवैस साहब, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम का आगाज़ हमेशा की तरह अल्लाह के बाबरकत नाम से। मज़हर साहब दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। तेरी तेरी शान अम्मा नवालो अल्लाह जल्ला जलालो अल्लाह जल्ला जलालो। तेरी शान अम्मा नवालो अल्लाह जल्ला जलालो अल्लाह जल्ला जलालो। तेरे नाम मेरे अल्लाह मौला तेरे नाम पर है मेरे खुदा मेरा दिल फिदा मेरी जान फिदा मेरी रूह की है यही ग़िज़ा कि तेरा नाम लब पे रहे सदा मेरी रूह की है यही ग़िज़ा कि तेरा नाम लब पे रहे सदा तेरा नाम लब पे रहे सदा और हो तेरी रज़ा मेरी आरज़ू हो तेरी रज़ा मेरी आरज़ू अल्लाह जल्ला जलालुहु अल्लाह
جل جلالہ، اور جو حساب میرے اللہ مولا روزے ہی سب ہو، تم میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو، میرے لب پہ نعت جناب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، میرے لب پہ نعت جناب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، اور میں رہوں حضور کے روبرو، میں رہوں حضور کے روبرو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ جی چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف جو ہے شب قدر، اور یقیناً آج بھی ایک بڑی پاک رات ہے۔ کامران رفاعی صاحب سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ مفتی صاحب، قرآن کریم کی روشنی میں شب قدر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں فرشتے اترتے ہیں اور روح امین اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات فجر کے طلوع ہونے تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اس رات کی قدر و منزلت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں قرآن مجید نازل فرمایا۔ جیسے کہ 27ویں شب کے حوالے سے ہم کلام کر رہے ہیں، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے کہ یہی شب قدر ہے۔ تو یہ ایسی عظمت والی رات ہے کہ اس رات میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں اور حضرت جبریل امین اترتے ہیں۔ اور روح الامین سے مراد بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اعلیٰ علیین میں جو اللہ کے نیک بندوں کی ارواح ہوتی ہیں وہ بھی زمین پر اترتی ہیں، اور ان کے اترنے کی وجہ سے جو عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، جو نیک کاموں کے اندر مصروف ہوتے ہیں، وہ ان کے پاس آتے ہیں اور ان کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں، سلام کہتے ہیں، اچھا ان کو دعائیں دیتے ہیں، ان کی دعاؤں کی برکت سے رحمت کی دعا دیتے ہیں، مغفرت کی دعا دیتے ہیں۔ ان کی دعاؤں کی برکت سے اس رات میں جو عبادت کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے اندر ایک سکون محسوس کرتا ہے، ایک اطمینان محسوس کرتا ہے، قرار محسوس کرتا ہے، اور یہ رات فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اچھا جو فرشتے اترتے ہیں بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ مصافحہ بھی کرتے ہیں، جو عبادت کرنے والے ہوتے ہیں ان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ ان کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، انہیں دیکھتے بھی ہیں۔ اچھا اسے شب قدر کیوں کہتے ہیں؟ لیلۃ عربی کے اندر کہتے ہیں رات کو، اور قدر کہتے ہیں قدر والی۔ شب قدر اس کا اردو میں ترجمہ ہے۔ اب اسے شب قدر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ قدر کے ایک معنی ہے تقدیر کے، یعنی مقدر کرنا۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بندے کے رزق کو مقدر کرتا ہے، جو اسے دیا جانا ہوتا ہے، اس کے لیے جو بھلائیاں ہوتی ہیں وہ مقدر کی جاتی ہیں، یا اس کو جو برائیاں کرنی ہوتی ہیں وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ گویا کہ اس رات میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے قدر کا معنی عزت، عظمت، بلندی۔
اس وجہ سے اسے شب قدر کہا جاتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام نبیوں میں سب سے پیارے نبی اور تمام کتابوں میں سب سے عظمت والی کتاب اور تمام امتوں میں سب سے پیاری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. اس وجہ سے اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے، عظمت والی رات کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا علامہ صاحب بتائیے گا کہ شب قدر کو اتنا مخفی کیوں رکھا گیا ہے؟ جیسے ابھی مفتی صاحب نے کہا کہ ایک جگہ پہ آپ کو روایت ملتی ہے کہ جی قسم کھا کے کہا گیا کہ نہیں جی یہی شب قدر ہے، لیکن جب آپ طاق راتوں کی بات کرتے ہیں، عبادت کی بات کرتے ہیں، تو وہ 21ویں سے جو شروع ہوتا ہے شب قدر کا سلسلہ، وہ پورے عشرے میں چلتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترمہ، آپ کا سوال بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی خاص ہے، اور ہر بندے کی زبان پر یہی سوال رہتا ہے کہ شب قدر کو مخفی کیوں رکھا گیا. اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں شب قدر کے دن کو معین کر کے بتا دیتا تو ہم لوگ اسے بہت ہی خوبی کے ساتھ، بہت ہی اہتمام کے ساتھ ادا کرتے، جیسا کہ آج ادا کی جائے گی. تو اسے مخفی کیوں رکھا گیا؟ اس کا جواب علماء کرام نے یہ دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا یہ ہے کہ میرے بندے ہر رات میری عبادت کریں اور ذوق و شوق کے ساتھ کریں. دیکھیں محترمہ، مسئلہ یہ ہے کہ عبادت کرنے کا مقصد اور عبادت کرنے کی قبولیت اللہ کی رضا پر ہے. بندہ اور اللہ کی رضا کب ہوگی؟ جب بندہ اخلاص کے ساتھ عبادت کرے گا، جب بندہ ریا نہیں کرے گا، اخلاص کے ساتھ عبادت کرے گا. تو جب تک بندے کے دل میں اخلاص رہے گا اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول کرتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو اس لیے مخفی رکھا تاکہ میرے بندے ہر رات اس ذہن سے اور اس خلوص کے ساتھ عبادت کریں کہ یہ رات ہی شب قدر ہے. جب وہ خلوص کے ساتھ عبادت کریں گے تو قبولیت کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ طاق راتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر اسے تلاش کرو. اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ بندے رمضان اپنا گزار رہے ہو، 20 دن تم نے گزار لیے، اب جب 10 راتیں آ گئی ہیں، عبادت کی وہ راتیں آ چکی ہیں جب رمضان اپنے اختتام کو جا رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ تمہاری عبادتیں ضائع ہو جائیں، تمہارے جو رمضان کے روزے ہیں وہ ختم ہو جائیں اور ضائع ہو جائیں. اس لیے تم ان طاق راتوں میں مزید اللہ کی عبادت کرو اور خلوص کے ساتھ کرو. پھر جب آخری شب قدر، جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ صحابی فرماتے ہیں کہ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ اس رات ہی شب قدر ہے، تو اس پر مفسرین نے بھی فرمایا کہ اللہ نے اس صورت کے اندر 3 دفعہ لیلۃ القدر کا ذکر کیا، اور 3 دفعہ لیلۃ القدر کا ذکر کیا. خود لیلۃ القدر کے 9 الفاظ ہیں اور 3 دفعہ ذکر کیا تو اس کو 9 کو 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو 27 بنتا ہے. تو یہ اشارے بتائے گئے ہیں، کچھ صحابہ قسمیں کھاتے ہیں، کچھ اشارے بتاتے ہیں. پھر اسی صورت کے اندر ایک لفظ ہیہ کا لفظ ہے جو عربی کے اندر کبھی لیلۃ القدر کی جگہ پر استعمال ہوا ہے، یہ بھی 27واں لفظ بنتا ہے. تو علماء کرام جان بوجھ کر ایسے ایسے اشارے تلاش کرتے ہیں تاکہ اللہ کا ہر بندہ اپنی عبادت کرے تو اس کی عبادت قبول ہو. لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں، اور میں یہ بھی علماء کی بات ہے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ علماء فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ کسی بھی رات کو لیلۃ القدر سمجھ کر عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو رائگاں نہیں ہونے دے گا اور اس کے خلوص پر اس کو ضرور اجر عطا کرے گا. سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات. اچھا مجھے بتائیے گا مفتی صاحب کہ جب ہم لیلۃ القدر کی بات کرتے ہیں تو اس میں کون سی ایسی عبادات ہیں جو کرنی چاہیے، جو اوتھینٹک ہیں یا جن کا کرنا زیادہ بہتر ہے؟ کیونکہ ہمیں بہت ساری اب تو کتابیں ملتی ہیں، کچھ لوگوں نے بڑے خلوص سے، بڑے علم کے ساتھ ان کتابوں کو لکھا ہوتا ہے، لیکن کہیں کہیں تھوڑی سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی سمجھ سے باہر ہوتی ہیں. دیکھیں، اس رات میں سب سے بہتر مردوں کے لیے تو یہ ہے کہ وہ اپنے اوقات کو مسجد میں گزاریں، کہ مسجد اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین جگہ ہے، اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں. کیونکہ حدیثوں کے مطابق جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو اسے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو مردوں کے لیے کہ وہ مسجد میں عبادت کریں اور خاص طور پہ قیام اللیل کریں، رات میں قیام کریں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے شب قدر میں قیام کیا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور ثواب کے حصول کی نیت سے، ایمان کے ساتھ اور ثواب کے حصول کی نیت سے قیام کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو یہ قیام کی خاص طور پہ ترغیب تو ہمیں حدیث سے ملتی ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں خاص طور پہ بہت زیادہ خصوصیت کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے جناب، ہم یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہے گا پیام رمضان.
मन पसंद रौनक तो अब आई। कतरा कतरा खून के मोहताज, थैलेसीमिया, हेमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज जिंदगी चाहते हैं, दर्द में भी मुस्कुराना चाहते हैं, आपका हाथ थामकर जीना चाहते हैं। इन कीमती जानों की मदद सुंदस फाउंडेशन का मिशन है। ये बच्चे सिर्फ अपने वालिदैन के ही नहीं, हमारे भी बच्चे हैं। आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्या हुआ, हम बीमार हैं लेकिन जिंदा तो हैं। तो फिर आएँ और अपनी ज़कात व अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर हमारे मिशन को कामयाब बनाने में शामिल हो। ज़कात व अतियात उनके लिए तरसते हैं जो जिंदगी के लिए। मज़ीद मालूमात के लिए 04237422131 एंड 132 पर राबिता करें। मन पसंद रौनक तो अब आई। इबादतों और सादतों के इस बाबरकत महीने में रियल नेचर से मटाई है गुलबहार ने। ताजा फलों फूलों और फायदामंद हर्ब से बना जो दे नेचर का मीठा मजा। हर लम्हा, हर बार, मरहबा गुलबहार, मरहबा विजडम ऑफ नेचर। Waves introducing Triplet Plus, 2 रेफ्रिजरेटर्स की गुंजाइश वाला Triplet Plus। Waves नाम ही काफी है। मन पसंद खानों में वो रंग भरे कि दस्तरख्वान की शान बढ़े। खाना इतना पुररौनक हो तो क्यों ना हर घर रोशन हो। मन पसंद रौनक तो अब आए। वापस आ चुके हैं हम ब्रेक से और आप देख रहे हैं प्याम रमज़ान वक्त न्यूज़ की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन। और आज का हमारा टॉपिक है शब कद्र। लेकिन मैं अभी मुफ्ती साहब से ये पूछ रही थी ब्रेक में कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे 20-20 घंटे का रोज़ा होता है, तो यकीनन इशा से फजर का जो डिस्टेंस है या जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत कम होता है, तो ऐसे में लोग क्या करेंगे? ऐसे में देखें जितना उन्हें टाइम पीरियड मिल रहा है उसी में वो इबादत करें, या फिर एक अंदाज़ा लगा रात कितनी होती है उसके मुताबिक वो इबादत करें। अल्लाह तबारक व ताला जो है वो कम वक्त में भी लैलतुल क़द्र का सवाब और अजर दे सकता है। यहाँ पर एक बात की मैं वजाहत करना चाहूँगा कि इस्लाम में वक्त के मनहूस होने का कोई तसव्वुर नहीं है। हमारे यहाँ पे लोग बसा औक़ात कहते हैं कि फ़लाँ वक्त मनहूस है, इस वक्त में मेरा काम नहीं हुआ, आज का दिन बड़ा मनहूस है। ये याद रखें कि इस तरीके से इस तरह के जुमले कहना भी शरन ममनू है और इस तरह के जुमले नहीं कहने चाहिए। किसी वक्त को इस्लाम ने मनहूस करार नहीं दिया है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर किसी वक्त की निस्बत अल्लाह वालों के साथ है या फिर किसी आला अशिया के साथ है तो उसका मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद है। जैसे कि जिस रात में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई वो रात शब कदर से भी बेहतर है, इसलिए कि जिस रात में कुरान नाजिल हुआ तो वो रात शब कदर बनी, और जिस रात में साहिब कुरान नाजिल हुआ उसका मकाम और मर्तबा कितना बुलंद होगा, तो वो रात बहुत बुलंद है। इसी तरीके से जिस रात में जिस रात को कुरान से निस्बत हो गई तो वो शब कदर बन गई। तो अलगर्ज इस्लाम में औकात के मुबारक होने का तसव्वुर है लेकिन मनहूस होने का कोई तसव्वुर नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपका कोई फेल है जो आप गुनाह का इर्तिकाब करते हैं या बुरा काम करते हैं जिसकी वजह से उस वक्त में नहस आ जाती है, बेबरकती आ जाती है, वरना वक्त में कोई मनहूसियत नहीं होती। तमाम औकात खैर पर मबनी है, अगर आप चाहें तो हर वक्त में खैर हासिल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो बहुत सारे ममालिक में हमसे आगे या पीछे रोज़ा रखा जाता है, आगे तो नहीं रखा जाता, पीछे ही रोज़ा रखा जाता है, तो बहुत सारी जगहों पर कल शब कदर हो गई, मतलब रात गुज़िश्ता दिन शब कदर हो चुकी है, तो फिर ये इसका क्या तरीक़ाकार है? देखिए, शब कदर जो है वो यूँ समझें कि वो घूमती रहती है। अगर वहाँ पर शब कदर हो गई है तो ऐसा नहीं कि अब यहाँ शब कदर नहीं होगी। हाँ। ठीक है, तो यहाँ भी शब कदर होगी, मगर वो उसका टाइम पीरियड जो है, क्योंकि वहाँ पर दिन अभी दिन है तो हमारे यहाँ पर अब जब रात होगी तो रात आ जाएगी। तो इस तरीके से जैसे सूरज तुलू और गुरूब होता है उसके साथ शब कदर का मामला चलता रहता है। तो वहाँ अगर शब कदर थी तो यहाँ भी शब कदर होगी। इंशाल्लाह शब कदर की खैर से बरकतों से कोई महरूम नहीं रहेगा। ठीक है जी, मुफ्ती साहब कुछ कह रहे थे आप ब्रेक में? मैं ये कहना चाह रहा था कि मुफ्ती ने बड़ा प्यारा वजाहत की।
بات یہ ہے کہ جس بندے کو 27ویں رمضان ملے گی اس کے لیے وہی شب قدر ہے. اور مجھ سے بیان کر رہے تھے قرآن کے حوالے سے کہ جس رات قرآن نازل ہوا تو وہ رات شب قدر ہے، اور جس رات خود قرآن والی ذات نازل ہوئی تو وہ کتنی بڑی بابرکت رات ہوگی. تو قرآن کے حوالے سے میں آپ کو بات کر چلوں، اسی طریقے سے بندوں کے اندر بھی دیکھیں، ایک صفحے پر آپ ایک آیت لکھتی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیتے ہیں، وہ صفحہ مبارک ہو جاتا ہے. آپ کمرے کی دیوار پر اگر کوئی آیت لکھ دیتے ہیں، وہ کمرہ مبارک ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، منوس ہونے کے رد میں ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے جس جگہ پر اور جس صفحے پر اگر آیت لکھ دی جائے وہ مبارک ہو جائے گی. وہ ذات جس کے دل میں قرآن موجود ہے وہ کتنی بڑی مبارک ذات ہوگی، یہ حافظ قرآن. اور پھر جس کے دل پر قرآن اترا وہ کتنی مبارک ذات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی. تو ہمیں بالکل صحیح فرمایا مصعب نے کہ شب قدر بھی تلاش کرنی چاہیے، لیکن اسی طریقے سے لیلۃ المیلاد آتی ہے، میلاد کی رات آتی ہے، اسے بھی اسی طریقے سے اہتمام کے ساتھ اور عبادات کے ساتھ گزارنا چاہیے، اور پوری رات مساجد میں رہنا چاہیے، کیونکہ مساجد کی برکتیں ہمیشہ آپ کو معلوم ہے آیا رہتی ہیں. اور ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ہماری مسجد میں ختم قرآن تھا. جب ختم قرآن ختم ہو چکا تو ہم نے دیکھا تو ایک شخص گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہا ہے. اس ٹائم گاڑیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھی، آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے، زیادہ یہ نہیں ہوتی تھی وہیکلز. تو وہ گھوڑے پر سوار ہو اور کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر تشریف فرما ہے. تو ہم حیران ہو گئے، ہم نے کہا کہ حضور کی ذات کو گزرے ہوئے تو 1400 سال ہو چکے ہیں، آپ کس جگہ سے آئے ہیں اور کہاں پہ آئے ہیں، کیسے تلاش کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، حضور کے ہاں موجود تھے ہم روحانی دنیا کے اندر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اے ابو ہریرہ آج عبدالعزیز محدث دہلوی کے ہاں ختم قرآن ہے، ہم کو وہاں پر جانا ہے، بس میں کام میں مصروف ہو گیا، حضور تشریف لے آئے، میں ان کو تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں. تو پتہ چلا جہاں ختم قرآن ہوتا ہے وہاں صرف نہ صرف ملائکہ اترتے ہیں، نہ صرف اولیاء صالحین کی روحیں آتی ہیں، بلکہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی تشریف لایا کرتی ہے. ہاں شرط یہ ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو خلوص کے ساتھ پڑھا جائے، ریا کے ساتھ نہ ہو. قرآن پڑھا جائے تو اللہ کی عبادت سمجھ کے پڑھا جائے، پیسے کے لیے نہ پڑھا جائے. اگر اس طریقے سے عبادت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرور کرم ہوگا انشاءاللہ. اچھا مفتی صاحب، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے پوری رات لگا دی، عشاء کے بعد سے فجر تک آپ نے بڑی عبادت کی اور بڑی خوشو خضو کے ساتھ کی، لیکن پیچھے کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے آپ کی کچھ حالات اور معاملات کچھ درست نہیں ہیں، ناراضگیاں ہیں، کچھ لوگ آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہے، کہیں وہ ٹھیک ہیں اپنی جگہ پہ، کہیں آپ ٹھیک ہیں، تو کیا اس رات میں ان لوگوں سے بھی رجوع کرنا چاہیے، ان سے بھی بات کرنی چاہیے؟ دیکھیں یہ وہ رات ہے کہ اس رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کرنے کے لیے صحابہ کرام کے درمیان تشریف لے آئے کہ میں آج تمہیں بتاتا ہوں کہ شب قدر کون سی رات کو ہوتی ہے. لیکن کچھ صحابہ کو دیکھا کہ وہ جھگڑ رہے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ شب قدر میں تمہیں بتانے کے لیے آیا تھا، بس اب میں نہیں بتاؤں گا. غور کیجئے کہ اس عمل کی وجہ سے، یہ ایسا عمل ہے کہ اس عمل کی وجہ سے شب قدر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا لیا اور ظاہر نہ فرمایا، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوائنٹ آؤٹ کر کے بتا دیتے کہ یہ رات شب قدر کی ہے اور اس رات کو شب قدر ہوتی ہے، ورنہ جس طرح شب برات کو حضور نے ظاہر فرمایا. تو لڑائی جھگڑا کرنا اور رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنا یہ ایسا عمل ہے کہ اس سے اللہ کی رحمت سے بندہ محروم ہو جاتا ہے. قطع رحمی کرنے سے، رشتہ داروں سے تعلق جوڑنے سے رزق سے برکت اڑ جاتی ہے، اور جہاں پر قطع رحمی کرنے والا موجود ہو اس مجمع کی دعا قبول نہیں ہوتی، بزرگان دین فرماتے ہیں. تو غور کیجئے کہ یہ کتنا ناپسندیدہ عمل ہے. تو ایسی بڑی رات میں جن لوگوں نے اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دیا ہے، میں ان سے گزارش کروں گا، جن لوگوں نے اپنے رشتہ داروں سے تعلق کو توڑ دیا ہے اور وہ ان سے بات نہیں کرتے، میں ان سے کیوں بات کروں، ایک انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے. تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے قہر و غضب سے ڈرنا چاہیے. اتنے مبارک لمحات، وہ رات آئی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس رات کی جب اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، فرشتے زمین پر آ گئے ہیں، اللہ والوں کی ارواحیں زمین پر آ گئی ہیں، آپ کے گھر میں خیر داخل ہو گئی ہے، لیکن آپ کے ایک ذرا سے چھوٹے سے عمل جس کو آپ اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ ہم اس سے تعلق کو نہیں جوڑیں گے اور وہ ہم سے معافی مانگنے کے لیے آئے، اس طرح نہ کریں، بلکہ آپ جس سے آپ نے تعلق توڑا ہوا ہے اس سے خود معافی مانگیں. اور میسج پہ نہیں، ہمارے یہاں میسج چل جاتا ہے، میسج کا ایک ٹریک چل گیا یا فیس بک پر ہم نے اپنا اسٹیٹس ڈال دیا، یہ ایک شارٹ کٹ کا طریقہ کار ہم نے اختیار کر لیا. یہ طریقہ صحیح نہیں. آپ باقاعدہ اسے فون کریں اور ہو سکے تو اس کے پاس جا کر اس سے ٹائم لے کر معافی مانگیں. معافی مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ اتنا پسند کرتا ہے، عاجزی کرنے والے کو اللہ اتنا پسند کرتا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے عاجزی اور انکساری کرتا ہے، جھک جاتا ہے، اللہ اس کو بلندیاں دیتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل پسند آ جائے. فرعون نے ابلیس شیطان کو دیکھا اور اس سے پوچھا بتا کہ میں کون سا ایسا عمل کر لوں
کہ میں تیری طرح بن جاؤں, میں بھی شیطان بن جاؤں, میں بھی ابلیس بن جاؤں. تو ابلیس نے, شیطان نے اس کو کہا کہ تو لوگوں سے قطع تعلق ہی کر لے, تو میری طرح بن جائے گا. جو تیرے سے معافی مانگنے کے لیے آئے تو اسے معاف نہ کر, تو میری طرح بن جائے گا. غور کیجئے کہ شیطان کو یہ عمل کتنا محبوب ہے, پسند ہے. شیطان اپنے جیسا شیطان بننے کا طریقہ فرعون کو بتا رہا ہے کہ اگر میرے جیسا بننا چاہتے ہو تو قطع تعلقی کرو, لوگوں کو معاف نہ کرو. تو معاف کرنا اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے, اور معاف نہ کرنا شیطان کا پسندیدہ عمل ہے. شیطان اس کو پسند کرتا ہے, اور شیطان آپس میں نفرتیں ڈالتا ہے. یہ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ شیطان عداوت ڈالتا ہے, نفرتیں ڈالتا ہے. اور مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ مسلمان تو رحماء بینہم, کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ رحم دل ہوتے ہیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ شفیق ہوتے ہیں, شفقت کرنے والے ہوتے ہیں, تعلق کو جوڑنے والے ہوتے ہیں, نہ کہ تعلق کو ختم کرنے والے ہوتے ہیں. خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا. آپ دیکھیں فتح مکہ کے وقت آپ کے پاس اقتدار تھا, آپ کے پاس طاقت تھی, آپ کے پاس سلطنت تھی, آپ کے پاس فوج تھی, قوت تھی, اور سامنے مجرم موجود تھے. آپ نے سب کو معاف فرما دیا. ان میں وہ لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے آپ کے رشتہ داروں کو قتل کیا تھا, شہید کیا تھا, اور آپ کو تکلیفیں پہنچائی تھی, آپ کو شہر بدر کرایا تھا, آپ کو مکے سے نکالا تھا, وہ لوگ تھے. لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف اتنا واضح ہے کہ آپ نے سب کو معاف کر دیا. یہی معاف کرنے کا وجہ تھی کہ ان لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا, وہ اسلام میں داخل ہو گئے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو معاف کریں اور خیر خواہی کریں, اور ان رشتہ داروں کو جو غریب ہیں, محتاج ہیں, ان کی خدمت کریں. اس رات میں ان کو صدقہ کریں, ان کے گھر میں راشن ڈلوائیں. انشاءاللہ یہ وہ عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کی وجہ سے ہم سے راضی ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک. اچھا, وہ والدین یا وہ رشتہ دار آپ کے جو اس دنیا میں نہیں رہے, کیا ان کو اس رات میں فاتحہ خوانی کرنا یا ان کے لیے دعا کرنا, یہ کیا ٹھیک طریقہ ہے؟ یہ بالکل اس رات میں قبرستان جانا چاہیے, قبرستان جا کے یاسین شریف پڑھنی چاہیے, اور بالخصوص اس رات میں سورۃ القدر, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, جو ہم نے ابھی پڑھی ہے, اس سورۃ القدر کی جتنی ہو سکے آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں, 200 مرتبہ پڑھ لیں, یا بہت سارے افراد مل کر پڑھ لیں. بزرگوں نے فرمایا کہ اگر سورۃ القدر پڑھ کر مردوں کو اصالہ ثواب کیا جائے تو مردوں کی قبر سے عذاب اڑ جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس مردے کی عزت اور منزلت کو بڑھا دیتا ہے. تو اس رات میں سورۃ القدر کو پڑھا جائے, یاسین شریف کی تلاوت کی جائے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 قرآن مجید کے ختم کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو یاسین شریف کی تلاوت کی جائے. اسی طریقے سے قل هو اللہ احد, سورۃ الاخلاص, اس کو اگر ہم 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو ہمیں 1 قرآن کا ختم کا ثواب ملتا ہے. اگر کوئی پڑھ سکے تو اس رات میں کم از کم 1000 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھنا چاہیے, کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی 1000 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھ لیتا ہے, گویا کہ ایسا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اپنے رب سے خرید لیا, یعنی اسے جہنم کی آگ سے آزادی مل جائے گی. تو 1000 مرتبہ پڑھیں. بلکہ حضرت مولانا علی نقی علی خان رحمہ کہ جو کوئی سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد پوری سورت یہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. اور بزرگوں نے فرمایا کہ اگر سورۃ الاخلاص پڑھ کر قبرستان کے مردوں کو ایصال ثواب کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ان قبر والوں پر سے عذاب اٹھا دیتا ہے. تو یہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی جائے, سورۃ الملک پڑھی جائے, اس رات میں سورۃ الملک کی تلاوت کی جائے. اسی طریقے سے صلاۃ التسبیح کی جماعت ہمارے یہاں مساجد میں ہوتی ہے, تو صلاۃ التسبیح کی جماعت میں شامل ہوا جائے. یہ بہت بابرکت نماز ہے. خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا حضرت عباس کو اس نماز کی تعلیم دی, اور فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے تو اسے روزانہ پڑھو. اگر روز نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں 1 بار پڑھو. اگر ہفتے میں 1 بار نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں 1 بار پڑھو. اگر مہینے میں 1 بار نہیں پڑھ سکتے تو سال میں 1 بار پڑھو. اور اگر سال میں 1 بار نہیں پڑھ سکتے تو زندگی میں 1 بار کم سے کم یہ پڑھو. صلاۃ التسبیح کی نماز کی برکت یہ ہے کہ جب صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھی جاتی ہے, بزرگان دین اس نماز کو مشکلات سے حل کے لیے, تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے پڑھا کرتے تھے. یعنی اس نماز کی برکت سے مشکلات حل ہوتی ہیں, تکلیفیں دور ہوتی ہیں. اور سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اسے شب جمعہ کے اندر پڑھ لے صلاۃ التسبیح کی نماز کو, تو وہ اگلے جمعے تک آفتوں اور بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. اسی طرح صلاۃ التوبہ, 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھیں کہ ہم سے سابقہ زندگی میں جو گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں کی تلافی کے لیے ہم اس نماز کو پڑھتے ہیں, یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں. اور گھر میں بیٹھ کر, خلوت کے اندر بیٹھ کر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے مناجات کریں, دعائیں مانگیں. بزرگوں نے فرمایا خاص طور پہ اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اس رات میں دعا مانگیں,
کیونکہ جب آپ دوسروں کے لیے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے آپ کو عطا کرے گا. بے شک بے شک. جی علامہ صاحب کیا کہیں گے, کیا عبادات ہونی چاہیے آج کی رات؟ جی عبادات تو جو بھی عبادت بندہ کرنا چاہے, اس رات قرآن اترا ہے, قرآن پڑھا جائے زیادہ سے زیادہ, اور قرآن نوافل میں پڑھا جائے تو زیادہ بہتر ہے. ساتھ التسبیح پڑھی جائے جیسے کہ مور صاحب نے ابھی بیان کیا. لیکن قرآن پاک کی برکت بہت زیادہ ہے اس رات خاص طور پر. دیکھیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت عیسیٰ اسلام کے زمانے کے اندر حضرت عیسیٰ اسلام ایک قبر کے پاس سے گزرے, اور قبر کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ ایک شخص پر عذاب ہو رہا ہے. سال بعد گزرے تو وہی شخص تھا جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قبر کے اندر بہت زیادہ انعامات سے نوازا. تو عیسیٰ اسلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا, اے باری تعالیٰ کیا وجہ ہے, اس کا کون سا ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے تو نے اس کے عذاب کو ٹال دیا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی ماں حاملہ تھی جب یہ فوت ہو چکا تھا. تو جب اس کا بچہ پیدا ہوا, اور بچہ پیدا ہونے کے بعد ابھی وہ 4 سال کا ہوا تھا کہ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی. جب اس نے مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر پکارا, صرف بسم اللہ پڑھی, رحمان اور رحیم کہہ کر پکارا, تو مجھے حیا آئی کہ اس کا بیٹا تو مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں اس کے باپ کو قبر کے اندر عذاب دوں. تو آپ نے قبروں کے حوالے سے سوال کیا, قبروں کے اندر ہم اس بات کو آگے کنٹینیو کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہو گیا, ہمارے ساتھ رہے گا پیام رمضان. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف لوں ایک بار سبز گنبد کو, نظر سے چوم لوں ایک بار سبز گنبد کو, بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے. میری نماز جنازہ کی یوں امامت ہو, میری نماز جنازہ کی یوں امامت ہو کہ دو جہاں کے آقا امام ہو جائے. حضور سا کوئی انتظام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر
बहुत खूबसूरत। जी मुफ्ती साहब, हम ब्रेक पे जाने से पहले बात करें सलाम साहब। जी मैं गुजारिश ये कर रहा था कि सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ने से कब्र से आज़ाब में तखफीफ हो जाती है, तो कुरान की आयत और सूरतें पढ़ने से कितना ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को जो कब्र में आज़ाब में मौजूद है उसको कितनी ज़्यादा अल्लाह ताला दर्जात अता करेगा। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा मुर्दा ऐसे होता है जैसे समंदर में डूबने वाला एक शख्स, उसे जिस तरह तिनके की ज़रूरत होती है सहारे के लिए, इसी तरीके से तुम्हारे मुर्दों को भी कुरानी आयात और अमाल साले की ज़रूरत होती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसाले सवाब करना चाहिए। जहाँ तक अखलाक की बात है, ये तो इबादत, हमने इबादत को समझ रखा है नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सदक़ात, यहाँ तक हमने समझ रखा है। नहीं, इबादत का बहुत बड़ा पहलू अखलाक के साथ भी है, बंदों के साथ अच्छे रवैयों के साथ भी है। अब जहाँ तक आपने बात की कि मैसेज आता है और मैसेज कर दिया जाता है, वो एक ट्रेंड चल पड़ा है कि मैसेज के थ्रू माफ़ी मांग ली जाती है। यकीन करें माफ़ी का माना ये है ही नहीं। माफ़ी उस चीज़ को कहते हैं जब बंदे के दिल के अंदर नदामत महसूस हो, शर्मिंदगी महसूस हो कि मैंने इसके साथ ऐसा काम किया था, आज मैं शर्मिंदा हूँ। जब तक दिल में शर्मिंदगी नहीं पैदा होगी और उसका एहसास पैदा नहीं होगा, माफ़ी हो ही नहीं सकती। खुद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल देखें। अब हजूर से बड़ा कोई ज़्यादा अखलाक का पैकर तो है नहीं और खुल्क अज़ीम पर आप फायज़ हैं। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक शख्स के साथ झगड़ा हुआ हजूर के सामने। आपने उसे कहा, एक काली माँ के बेटे, सिर्फ इतने लफ्ज़ कहे थे। हजूर ने कहा कि अबू ज़र ग़िफ़ारी तुमने बहुत कुछ कह दिया है, बहुत कुछ कह दिया है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी उसी वक्त लेट पड़ते हैं और उस शख्स को कहते हैं जो कि बेचारा कमज़ोर था, कहा मेरे मुंह के ऊपर लात रखो और मेरे मुंह को अपने पाँव से रगड़ो, मुझे तब शर्मिंदगी महसूस होगी कि तू है क्या चीज़ और तूने क्या बंदे को बात कह दी कि होता है और तूने उसके साथ किस रवैये से बात की। चुनांचे हजूर के सामने ऐसा ही किया गया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी हदीस है, शेबुल ईमान में ये बात मौजूद है कि आखिरी हजूर अकरम की उम्र है। हज़रत अब्बास वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारा देकर मिंबर पर जलवा अफरोज़ फरमाते हैं। हजूर अकरम खिताब फरमाते हैं, लोगों सुनो, मुझसे अगर तुमसे कोई गलती हुई है, तुम्हारे साथ मैंने कोई ज़्यादती की है, आज मैं मौजूद हूँ। अगर मैंने किसी का माल देना है तो मेरा माल मौजूद है, ले लो। खुद हजूर फरमा रहे हैं, सहाबा रो रहे हैं, या रसूल अल्लाह आपने तो हर एक को नफ़ा दिया, इंसान नहीं जानवरों को नफ़ा दिया, जानवर नहीं आप ही की वजह से तो सारी कायनात बनी है, ये आप कैसे इरशादात फरमा रहे हैं। हजूर अकरम फरमाते हैं, खुदा की कसम मैं दिल से कह रहा हूँ, अगर कोई मुझसे बदला ले लेगा तो मुझे वो बुरा नहीं महसूस होगा, मेरे दिल में उसके बारे में कोई कीना नहीं होगा, मैं उससे नाराज़ नहीं होगा, बल्कि वो शख्स मुझे सबसे ज़्यादा महबूब होगा कि आज मैंने अगर उसके साथ कोई ज़्यादती की है, वो मुझसे बदला लेगा तो क़यामत के दिन मैं सुरखरू होकर उठूँगा कि अल्लाह ताला इसका मैंने हिसाब चुका दिया। जब तक ये एहसास जाए, हजूर अकरम हमें तालीम दे रहे हैं, जब तक ये दिल के अंदर एहसास पैदा नहीं होगा उस वक्त तक माफ़ी नहीं होगी। हज़रत असद बिन रदिया हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बदर के मौके पर, वो भी रमज़ान में हुई है, रमज़ान के मौके पर ग़ज़वा बदर के जब वाक़या हुआ, हजूर सब सीधी फरमा रहे हैं और आपके हाथ में एक छड़ी मौजूद थी जैसे कि कमांडर के हाथ में होती है। हजूर ने कहा कि असद बिन रदिया को आपने छड़ी चुबोई और कहा बेटा आप सीधे में चले जाओ। इतनी बात कहनी थी। असद बिन रदिया ने कहा, या रसूलल्लाह आपने मुझे छड़ी चुबोई है, मैं बदला लूँगा। हजूर ने फरमाया ठीक है, ये लो छड़ी। अब देखें हजूर का अमल देखें, ये लो छड़ी और मुझे, हम तो सिर्फ माफ़ी कह देते ना कि माफ़ कर दो, सॉरी, नहीं, हजूर अमली तौर पर अपने आप को पेश कर रहे हैं। छड़ी दी और कहा कि ठीक है तुम बदला लो। उसने कहा कि या रसूलल्लाह जब आपने मुझे छड़ी चुबोई थी तो मेरे तन पर कोई लिबास मौजूद नहीं था। हजूर ने अपना लिबास उतार दिया, अपनी चादर मुबारक उतार दी, फिर उस को छड़ी दी, कहा कि ठीक है अब बदलो। उस शख्स ने क्या किया, छड़ी को फेंका और कहा कि या रसूलल्लाह मेरा मकसद ये नहीं था, और आपकी मोहर नबूवत को चूमने लगा, आपके दो शानों मुबारक को चूमने लगा, आपके बदन को चूमने लगा। कहा या रसूलल्लाह खुदा की कसम मेरा मकसद बदला लेना नहीं था, पता नहीं इस रोज़ आज बदर का वाक़या है और जंग बदर है, शहादत हो जाए, लेकिन आखिर लम्हे आपके बदन के साथ अपने बदन को चूमना चाहता हूँ, मस करना चाहता हूँ। ये तो उस शाबी का अमल था। लेकिन हुजूर की सीरत तो देखें आप, किस तरह अपने आप को माफ़ी के लिए पेश किया। हमें हुजूर की सीरत से सीखना चाहिए और सिर्फ इबादत तक अपने आप को न रखें। अल्लाह तबारक व तआला अपनी हुकूकुल्लाह माफ़ कर देगा, लेकिन बंदों के हुकूक उस वक्त तक माफ़ नहीं करेगा जब तक दूसरा बंदा माफ़ नहीं करेगा, उस वक्त अल्लाह ताला जन्नत में नहीं भेजेगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अच्छा मुफ्ती साहब, हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम ये भी होती है कि उनको लगता है कि उनके साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, और उसकी बड़ी वजह ये भी होती है कि उनके अंदर तकब्बुर होता है, वो अपनी गलती नहीं मानना चाहते। तो इस तरह के लोगों के साथ फिर क्या होना चाहिए? उनसे बार बार माफ़ी मांगते रहना चाहिए, उनको बार बार अपोलोजाइज़ करना चाहिए? देखें, किसी ने बड़ा प्यारा जुमला लिखा कि इबादत जो है उसका वक्त तो मखसूस है, लेकिन अखलाक का कोई वक्त मखसूस नहीं है। अखलाक ऐसी इबादत है जो हर घड़ी की जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप अच्छे अखलाक से पेश आ रहे हैं और
سامنے والا جو ہے وہ اپنی انا پر ڈٹا ہوا ہے اور وہ متکبر ہو رہا ہے، بلکہ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ وہ سرکش بن رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے، یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، اس کو ذرا سمجھ لیں ناظرین کہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، ایسا شخص ہے کہ جس کے ساتھ آپ نے 50 مرتبہ 100 مرتبہ اس کے پاس گئے ہیں اور عاجزی کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن وہ گھمنڈ کا اور تکبر کا اور غرور کا شکار ہے، اس کا غرور اور تکبر نہیں ٹوٹ رہا، تو صوفیہ فرماتے ہیں خالق الناس باخلاقہم، لوگوں سے ان کے اخلاق کے مطابق ان سے ڈیلنگ کرو۔ اگر وہ آپ کے ساتھ آپ کو بار بار ذلیل کر رہا ہے، رسوا کر رہا ہے، تو اب تکبر کا توڑ تکبر ہے، تکبر والے اعمال ہیں، یعنی اگر آپ کے ساتھ وہ متکبرانہ انداز میں آپ کے ساتھ بیہیویئر کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ تکبر کیجئے، تاکہ اس کو احساس ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں، مجھے اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ یہی بندہ میرے پاس 70 مرتبہ 100 مرتبہ آیا ہے اور عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو اب جب اس کو تکلیف محسوس ہوگی تو پھر وہ اپنی اس برے فعل پر نادم ہوگا۔ صوفیاء نے جہاں پر ہمیں اخلاق کا درس دیا، ہمارے نبی نے جہاں پر اخلاق کا درس دیا، وہیں ہمیں یہ بھی فرمایا ہے، ہمارے نبی کی حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ذلت کے مقام پر پیش کریں، یعنی جس مقام پر مومن کی تذلیل کی جاتی ہو، اسے ذلیل کیا جاتا ہو، اسے ڈیگریڈ کیا جاتا ہو، اس کا مذاق بنایا جاتا ہو، اس کی عزت نفس کا کوئی خیال نہ رکھا جاتا ہو، ایسے مقام پر اپنے آپ کو پیش کرنا بھی منع ہے اور گناہ ہے۔ اچھا، تو ایسی جگہ پر جانا بھی نہیں چاہیے۔ اب ایک رشتہ دار ہیں ہمارے، اگر وہ اس طرح کا بیہیویئر کرتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ اب اپنے لمٹ میں ہی رہیں اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آپ بظاہری طور پر بے شک ان کے ساتھ یہ معاملہ رکھیں، لیکن قلبی طور پہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، لیکن ہم تجھ سے دعا گو ہیں کہ اس بندے کے دل کو بدل دیں، کیونکہ دعا وہ چیز ہے کہ ہمارے نبی کے پاس جب صحابہ کرام آتے تھے، حضرت ابو ہریرہ آتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے کہ میری والدہ ایمان لے آئیں، تو نبی کریم کی دعا کی برکت سے ان کا دل پھر جاتا تھا، وہ کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کے لیے حضور نے دعا فرمائی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو دعا مومن کا ہتھیار ہے، ایسے لوگوں کے لیے پھر ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا پوری رات عبادت ہوتی ہے، یا جتنی جس کی توفیق ہوتی ہے وہ اتنی عبادت کرتا ہے، اور عبادت کرنے کے بعد بہت سارے لوگ شاید جلدی میں ہوتے ہیں، شاید نیند میں آ جاتے ہیں، یا جو بھی ریزن ہوتی ہے، لوگ دعا بہت زیادہ لمبی نہیں کرتے، مختصر کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے شب قدر میں اسپیشلی؟ دیکھیں عبادت بھی اچھی بات ہے، لیکن اس رات میں بزرگوں نے فرمایا کہ دعا میں کوشش کرنی چاہیے زیادہ، جتنا ہو سکے ہم دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے، کہ یہ مانگنے کی رات ہے، اور دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ اگر کوئی عبادت زیادہ کرتا ہے، دعا مختصر کرتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے، شرم کر سکتے ہیں، لیکن یہ رات مانگنے کی رات ہے۔ اس رات میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعائیں مانگنی چاہیے، بالخصوص 40 قرآنی دعائیں ہیں، وہ پلے اسٹور میں موجود ہیں، چہل ربنا کے نام سے آتی ہیں، بلکہ اس کی بکس بھی مل جاتی ہیں، وہ آپ حاصل کر لیں، ان دعاؤں کو پڑھیں کہ وہ قرآنی دعائیں ہیں، اور یہ دعائیں تو پنسورے میں بھی موجود ہوتی ہیں، ان دعاؤں کو پڑھیں۔ اسی طریقے سے دعائے جمیلہ ہے، دعائے نور ہے، اور دعائے عکاشہ ہے، اور بھی بہت ساری دعائیں پنسورے کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اس طرح یہ جو دعائیں ہوتی ہیں یہ جامع دعائیں ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو دعائے حزب البحر مل جائے، یہ نیٹ پر مل جاتی ہے، دعائے حزب البحر لکھی ہوتی ہے، اگر یہ مل جائے اس رات میں اس دعا کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو عطا فرمایا ہے۔